बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी नशिस्त जो है ये सिंगल नेशनल करिकुलम जिसे SNC कहते हैं उसके मुतालिक जो मुख्तलिफ रिजर्वेशंस हैं वालिदैन की, असातिज़ा की, उसको हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो एम्बिग्विटीज हैं कि सिलेबस एक जैसा हो गया है गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, और दूसरा कि क्या तमाम बुक्स एक जैसी हो गई हैं, तमाम बुक्स गवर्नमेंट प्रिंट करेगी या प्राइवेट पब्लिशर्स जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आज की नशिस्त में इंशाल्लाह हम इन तमाम चीजों को क्लियर करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि एसएनसी है कि अब क्या मतलब है। सिंगल नेशनल करिकुलम यानी पूरी कौम एक जैसे करिकुलम के अंडर जो है वो तालीम हासिल करेगी, यानी यकसा कौमी निसाब तो पूरी कौम का। तो बिफोर टू गो ऑन SNC वी हैव टू अंडरस्टैंड द एरियाज ऑन विच इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड कि कहाँ हमने इम्प्लीमेंट करना है। जिस तरह आप कोई फसल काश्त करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि हमने किस जमीन में ये बीज बोना है ना। अगर आपकी जमीन जो है वो तैयार नहीं है, आपकी जमीन हमवार नहीं है या आपकी जमीन उस तरह की फसल को उगाने के काबिल नहीं है तो आपका बीज जो है वो जाया हो जाएगा, आपकी खाद भी जाया हो जाएगी, आपका वो सारा टाइम जो उस पर मेहनत लगेगी वो भी जाया हो जाएगी। तो SNC के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह के इसका नाम है कि सिंगल नेशनल करिकुलम, तो करिकुलम के हवाले में जब हम बात करते हैं तो नेशनल की हम कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज अ कंट्री, तो पाकिस्तान में रहने वाले जो है वो सारे उस नेशन है, कौम पाकिस्तानी नेशन है। तो अब ये SNC बन गया है, गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम डिजाइन कर दिया है। अब इसका नाम भी सिंगल नेशनल करिकुलम है। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की कई इकाइयां हैं। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया नहीं है, या पाकिस्तान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है, पाकिस्तान में सिंध है, पाकिस्तान में इसके अलावा बलूचिस्तान है और इसके अलावा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। अगर आप कह रहे हैं कि KP और पंजाब में तो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसको, लेकिन यहां देखें कि ये सारा ये एरिया जो है ना, एक मैं भूल गया, आजाद कश्मीर है। तो ये सारा पाकिस्तान बनता है। तो सिंगल नेशनल करिकुलम है बहुत अच्छी चीज, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम पूरी नेशन वाइज जो है ना ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ये फिलहाल फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया कुछ और KP और पंजाब में इंप्लीमेंट हो रहा है। ये मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। जो भी जिन भी कौमों ने तरक्की की है उन्होंने एक मुअस्सर निसाब बना के तरक्की की है। ऐसे ही बिल गेट्स जैसे जीनियस लोग या मुख्तलिफ जो साइंसदान हैं वो पैदा नहीं होते जब तक उनको तबकाती निजाम से निकल के आप समझे कि आपको बड़े बड़े साइंसदान मिल जाएंगे। उनके लिए कौम एक अफेक्टिव लर्निंग जो है वो तैयार करती है। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके जरिए वो लोग उस सिस्टम में दाखिल होते हैं और फिर उस सिस्टम में वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बनकर निकलती है। हमारी बात किस्मती क्या है, एक तो हमारा ये जो बहुत बड़ा अलमिया है कि ये जो हमारे कुछ शोबे हैं वो कुछ ये सूबाई जो यूनिट्स हैं उनके पास है। मसलन हेल्थ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। ये खास तौर पे जो 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आई है उसके बाद हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और एजुकेशन भी जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके मेरिट डिमेरिट्स पे हमने डिस्कस नहीं आज करना। लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो जानना जरूरी है कि सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए पूरी नेशन को एक होना चाहिए था। अगर नहीं है तो फिर भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा करिकुलम तैयार करें जो कि हमारे जीनियस जो है, ऑलरेडी ये कौम बहुत जीनियस है। हमारे लोग जो कैम्ब्रिज में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, वो पूरी दुनिया में टॉप करते हैं। सबसे ज्यादा A ग्रेड लेने वाले पाकिस्तानी हैं, टॉपर पाकिस्तानी हैं। लेकिन उनको जो एनवायरमेंट हम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं,
کئی طبقاتی نظام، کہیں کیا ہے مدرسہ ہے، پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے، پھر پبلک سیکٹر آ گیا، گورنمنٹ جسے کہتے ہیں. اچھا اس میں بھی اب یہ پرائیویٹ سیکٹر مدرسہ جو ہے اس میں بھی پھر کیا آ گیا، یہ اہل حدیثوں کا مدرسہ ہے، یہ دیوبندی کا مدرسہ ہے، یہ اہل تشیع کا مدرسہ ہے، یہ مطلب بریلویوں کا مدرسہ ہے. اچھا اس میں بھی آگے طبقاتی تفریق آ گئی. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ کچھ 7-8 قسم کے مطلب مدارس، پھر اس کے بعد آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائیں. پرائیویٹ سیکٹر میں 2 طرح کے سکول مین، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو 2 طرح کے سکول بنتے ہیں. ایک جو ہے وہ بینچ مارکس اور دوسرے لینڈ مارک. ایک جو بہت لوور لیول پہ ہے، یعنی کم فیسیں لیتے ہیں، اس طرح کا وہ سٹاف نہیں رکھ سکتے، ٹریننگ نہیں دے سکتے، انوائرمنٹ نہیں دے سکتے، زیادہ کاسٹلی بکس نہیں دے سکتے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں. دوسرا پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے سکول ہیں جو ایلیٹ کلاس کے لیے ہے، جن کی فیس 10,000 سے بھی اوپر ہے، 15,000 20,000 فیس ہے، جہاں لاکھوں روپیہ پیرنٹس خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں 22 کروڑ میں کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں. تو وہ بہت تھوڑی سی کلاس ہے. اچھا وہ ایلیٹ کلاس کیا ہوتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے، وہ جو چند ایک سکول ہیں جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں یہ صرف پہ پڑھنے والے جو ہے نا، وہ پھر وہی لوگ حکمران بن جاتے ہیں، وہی لوگ ہمارے آفیسر بن جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہی ہمارے پالیسی ساز بن جاتے ہیں. اور یہ سارے بھی اگنور ہو گئے جو مدرسے والے تھے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے 80% سے زیادہ، یعنی جو میکسیمم 500 سے لے کر 3,000 تک فیس لیتے ہیں، یہ تقریباً 80% بنتے ہیں. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ بنیں گے. پھر پبلک سیکٹر رہ گیا پیچھے. تو پبلک سیکٹر میں خاص طور پہ پریویس کچھ ایئر میں اگر پبلک سیکٹر کام کر رہا ہوتا نا، تو آج یہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہی نہ. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی اچھی سیلری اس میں پبلک سیکٹر میں ہے، گورنمنٹ میں ہے، جتنی زیادہ فیسلٹیز گورنمنٹ اپنے اساتذہ کو دیتی ہے. آج بھی اگر دیکھیں نا، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی آ جاتی ہے، ویکینسیز آتی ہیں، تو ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جاؤں. اس کی 2 ریزن ہیں، ایک اچھی سیلری اور دوسرا کام نہیں کرنا پڑتا. کسی سے پوچھے نا کہ آپ نے گورنمنٹ جاب کیوں کرنی ہے، وہی یار اتنے ویلے چاہیے کام کریں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک کانسیپٹ بن گیا کہ آپ نے گورنمنٹ جاب کرنی ہے اچھی سیلری کے لیے اور کام نہ کرنے. یہ بدقسمتی ہے، یہ المیہ ہے ہمارا اس وقت، جس کی وجہ سے ہماری قوم برباد ہو رہی ہے. ہم وہ جینیس ڈٹو طوطے پیدا کر رہے ہیں، لیکن کوئی اسکالرز، کوئی سائنٹسٹ نہیں پیدا کر رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیچلر کے بعد، بی ایس کے بعد بھی ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاب کی تلاش میں ہوتا ہے. بی ایس کے بعد بھی اس کو ہوتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے. اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں آتا، اس کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں پرائیویٹلی خود بھی جاب کریٹ کرے، انٹرپرینور بن سکے، دوسروں کے لیے بھی جاب کا ذریعہ بنے. تو ایسا نہیں ہو رہا سسٹم میں، جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے. تو ہمارا ٹاپک ذرا مختلف ہے، ایسنسی ادھر ہی رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹر ہیں. پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو سبجیکٹ تھا نا ایجوکیشن کا، یہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. اب بلوچستان میں اور گورنمنٹ ہے، سندھ میں اور گورنمنٹ ہے، اور ادھر جی بی میں اور گورنمنٹ ہے. تو مختلف گورنمنٹس ہونے کی وجہ سے یہ اچھی ایفرٹ جو تھی یہ تقریباً ادھر ہی رہ گئی ہے. امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی کافی حد تک اس کو نیشنل آپ نہیں کہہ سکتے. نمبر 2، جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو آگے اب اس کو ایریڈیکیشن کے لیے مدرسہ، پرائیویٹ، پبلک، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. سنگل نیشنل کریکولم بہت اچھا انیشیٹو ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ کب امپلیمنٹ ہوگا، کیسے امپلیمنٹ ہوگا. 100% جو ہماری پاپولیشن ہے، وہ 100% جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کب اس پیرامیٹر کے اندر آئے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ جو کہ رہے گا.
آئی تھنک یہ رہے گا، کیونکہ جب تک 18th امینڈمنٹ میں یہ سبجیکٹ جو ہے ایجوکیشن کا اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں دیا جاتا امینڈمنٹ کر کے، تب تک یہ سوال رہے گا اور اسی طرح یہ جو چل رہا ہے نا طبقاتی نظام یہ چلتا رہے گا. لیکن چونکہ ہمارے پروونس میں یہ ہو چکا ہے، ہمیں اس کو ڈسکس کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ ایک اچھی چیز جو ہے. تو اس کے لیے مختلف سوال آتے ہیں کہ یہ کیا اب گورنمنٹ کا سلیبس پرائیویٹ سلیبس ایک ہو گیا؟ نہیں، یہ کریکولم اور سلیبس دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے یہ کریکولم کے اندر رہ کر کے آپ نے یہ پڑھنا ہے. ابھی میں آپ کو اگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں، یہ میرے پاس میتھ ہے 3 کا، تو یہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ شروع میں ایک چیپٹر ہے جو کہ ہے نمبر آپریشن، اس میں بھی ہے، اور یہ میتھ 1 ہے اور اس میں بھی ہے نمبر آپریشن. ٹھیک ہے، دونوں میں یہ چیپٹر ہے نمبر آپریشن. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمبر آپریشن اگر آ گیا تو یہ ایک جیسا ہی میتھ ہو گیا. اس میں اس نے طے کر دیا یہ 1 ہے، تو 1 میں اگر آپ دیکھیں تو نمبر آپریشن کیا ہوگا کہ بیسک آپریشن جو ہے وہ اس میں بتائے گا کہ یہ پلس کا ہے، مائنس ہے، 2 آپریشن وہ آپ ادھر بتا رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب یہ نمبر آپریشن کا چیپٹر جو ہے نا اس کو اس نے لیمٹائز کیا ہے کہ یہ تھا. یعنی یہ 1 کلاس کا نمبر آپریشن پڑھنے کے بعد یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے، یہ پلس کر سکتا ہے، مائنس کر سکتا ہے. اب اچھا، یہ سلیبس ہے آکسفورڈ، یہ بک میرے پاس ہے آکسفورڈ کی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ہے. ٹھیک ہے، 1 کلاس. اب اس طرح پی ٹی بی کی کتاب ہے. اب کریکولم کیا بنایا ہے کہ نمبر آپریشن والا 1 کا بچہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد پلس اور مائنس کا کانسیپٹ جو ہے اس کا کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح یہ اگر بک اٹھائیں تو اس میں جب نمبر آپریشن آپ دیکھتے ہیں تو نمبر آپریشن میں اب اس میں آپ نے دیکھا کیری نہیں تھا، اب اس میں بچہ کیری لینا بھی سیکھے گا، بڑی بڑی رقموں کو جمع کرنا بھی سیکھے گا، سبٹریکشن بھی سیکھے گا، ڈویژن بھی سیکھے گا، نمبرز کی ملٹیپلیکیشن بھی سیکھے گا. تو یہ بڑھ گیا، یہ پیرامیٹر سے نمبر آپریشن کے چینج ہو گئے. بالکل اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایس این سی کیا ہے کہ بیسیکلی ایک پیرامیٹر ہے. یہ پیرامیٹر طے کر دیا گیا ہے کہ ان پیرامیٹرز کے اندر رہنا ہے اور یہ ایسا لوز آپ کے ہونے چاہیے کہ اسٹوڈنٹ یہ کچھ سیکھنے کے بعد، یہ بک پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائے گا، یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا. اس طرح اسلامیات کا آپ ایگزامپل دے رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ تو ساری زندگی لکھتے رہے تو نہیں ختم ہوتا. لیکن کیا ہوگا کہ یہ سیرت النبی کا چیپٹر اگر 6 کلاس میں آ رہا ہے تو اس میں کون کون سے پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پڑھائے جائیں گے. اچھا، وہ کتاب وہ بتا دیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاشرتی پہلو جو ہے، ٹھیک ہے نا، معاشرتی پہلو آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطلب اور بہت سی مطلب اخلاقیات ہے، دینی ہے، مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری کی پوری آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا جانا جنگ لڑنا امن میں ہم سے آپ نمونہ ہے، نمونہ حسنات ہیں. تو وہ ڈسکس آپ سارا 6 میں نہیں کر سکتے. آپ ایک پیرامیٹر دے دیتے ہیں کہ یہاں تک جو ہے نا آپ کے بچے کو 6 کی کلاس 6 کی اسلامیات پڑھنے کے بعد یہ چیزیں آنی چاہیے. تو وہ بک جو تو ضروری نہیں کہ گورنمنٹ پرنٹ کی کرے، گورنمنٹ نے اس کو اجازت دے دیا پرائیویٹ پبلشرز کو کہ آپ بھی یہ بکس جو ہے نا وہ پرنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کریکولم اور بکس سلیبس یہ بکس آپ نے سلیکٹ کر لی، 6 بکس یا 7 بکس لگا دی، یہ 1 کلاس کا سلیبس آپ کے اسکول کا ہو گیا، آپ کی کلاس کا ہو گیا. لیکن کریکولم جو از اے ڈفرنٹ تھنگ، اس کو مزید بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو سلیبس بنانے کے لیے گورنمنٹ نے 2 مطلب مختلف جو ہے نا لمٹس وہ طے کر دی ہیں کہ منیمم یہ ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بینچ مارک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، آپ کم از کم اتنا کچھ تو ہونا چاہیے. تو واٹ از لمٹ از دیٹ از بینچ مارک ٹو لینڈ مارک.
کہ یعنی میکسیمم آپ بک کو یہاں تک کروا سکتے ہیں. تو یہ بینچ مارک اور لینڈ مارک کے درمیان جو ہے وہ آپ کی بک جو وہ تیار ہوگی. گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بینچ مارک بھی دے دیا, لینڈ مارک بھی دے دیا. اب انہوں نے مختلف پبلشرز نے ان دونوں مارکس کے اندر رہ کر مختلف بکس جو ہیں وہ تیار کی ہیں, جو کہ مطلب اب مختلف اداروں میں امپلیمنٹ ہو جائے گا وہ سلیبس. تو یہ ہے ایس این سی. ایس این سی کو یہ قطعی طور پر یہ نہ سمجھے کہ گورنمنٹ نے آپ کو کتاب بنا کے دینی ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں بھی وہی لگے گی جی, پرائیویٹ میں بھی لوگ وہی لگے گی, ہر اسکول میں مدرسے میں بھی وہی لگے گی. ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ نے آپ کو ایک رینج دے دی ہے ہر کلاس کے لیے, کیونکہ بہت ہی بڑا اچھا کام ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے. یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی, اور اس سے بھی بڑی بات قسم ہے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. ابھی ایک اچھی چیز آ گئی ہے, وہ چلے اس میں مزید وقت کے ساتھ ساتھ بہتری ہوتی جاتی, لیکن ابھی 100% یہ امپلیمنٹ بھی نہیں پورے مطلب پاکستان میں ہو رہی. تو یہ دونوں مارکس کے درمیان مختلف بکس بنی ہیں. اس میں مختلف پبلشرز نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے. پی ٹی بی نے بھی بنائی ہے اور مختلف پرائیویٹ پبلشرز نے بھی بنائی ہے, اور گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ یہ چاہے جس طرح کے ہم نے ابھی مطلب یہ دیکھیں اسکول میں آکسفورڈ کی بکس بھی لگائی ہیں اور پی ٹی بی کی جو سلیبس کے مطابق بھی لگائی ہیں. تو یہ ایک کریکولم بن گیا ہے, اس کے مطابق آپ اپنا سلیبس سلیکٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایس این سی کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے اور سلیبس میں اور کریکولم میں کیا مین ڈفرنس. اگر پھر بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو پلیز. ہاں جی سر, ایس ایل اوز کو ایکسپلین کر دیتے. ہاں جی, ایس ایل اوز بیسیکلی یہ سلیبس بنا ہی ایس ایل اوز بیسڈ ہے. یہ جو سلیبس یعنی ایس این سی کا جو سلیبس ہے یہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس, اس کا مطلب اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نمبر آپریشن ہے ہر کلاس کا. آپ نے ویریشن دیکھی نا, اسی طرح 2 میں بھی ہوگا, 4 میں 1 کی بک میں بھی ہے اور 3 کی بک میں بھی نمبر آپریشن ہے. 1 والا بچہ جو ہے نمبر آپریشن کو پڑھنے کے بعد کیا کر سکتا ہے, پلس کے سوال کر سکتا ہے, سبٹریکشن پہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب 3 یہ اس کے ایس ایل اوز ہیں. یعنی جب آپ چیپٹر پڑھا لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ پلس اور مائنس کے ہر طرح کے سوال جو ہے کیری لینے والے کے بغیر سنگل مطلب ڈیجٹس کے ساتھ کر سکتا ہے. تو یہ ایس ایل اوز ہیں ہر بک میں, ہر چیپٹر کے ایس ایل اوز ہیں, ہر ٹاپک کے ایس ایل اوز ہیں کہ یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایس ایل اوز, یہ ہر جگہ ان کو طے کیا گیا ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم میں کہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کیا ہوں گے, یہ بک پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کیا ہوں گے. تو یہ ایس ایل اوز بیسڈ سلیبس ہے, یہ جو کریکولم ہے جو ایس این سی ہے بیسیکلی یہ ہے ہی ایس ایل او بیسڈ, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, نہ کہ یہ چند سوال دے دیں وہ جی بس یہی کرنے ہیں. آپ سوال چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنا سورس آف جو سرچ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنی بک چینج کر سکتے ہیں, لیکن ایس ایل اوز چینج نہیں کر سکتے. ایس ایل اوز جو آپ کے پاس آنے ہیں نا, وہ مختلف سورسز آپ یوز کریں, جیسے ہائر پہ کر رہے ہیں. تو کیونکہ ہائر ہمارا ٹاپک نہیں, ادھر نہیں ہم جائیں گے. تو چھوٹے بچوں کے لیے ایس ایل اوز کے بیسڈ آپ نے مختلف سورسز ان کے ذریعے آپ ان کو بک سے پڑھائیں, آپ ان کو ایکٹیویٹیز سے پڑھائیں, آپ ان کو ایکسٹرا کریکولر سے پڑھائیں, جس طرح بھی فزیکل ایکٹیویٹیز سے پڑھائیں. لیکن ایس ایل اوز آپ کے وہی آئیں گے جو طے شدہ ہیں. اگر اس پہ آپ پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پراپر اپنے بچے کو ٹیچ کر دیا ہے. اینی تھنگ ایلس؟ سر میرا سوال یہ ہے, جیسے یہ کے پی اور پنجاب میں ہم کر رہے ہیں اسے امپلیمنٹ سی این سی پہ عمل کر رہے ہیں, تو یہ باقی علاقے کیوں نہیں اس میں؟ دیکھیں نا, میں آپ کو بتایا کہ 18th امینڈمنٹ جو پاکستان کے لا کو بھی پڑھنا ضروری ہے. ہم کیونکہ ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے نا ایک ملک کے طور پر ایک آئین کے تحت چلتا ہے, جو پاکستان کا جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, آئین کہتے ہیں. اس آئین میں پریویس گورنمنٹ میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی, اب تک 18th امینڈمنٹ سے ہو چکی ہے, 18 سے بلکہ زیادہ ہو چکی ہیں.
तो जो 18th अमेंडमेंट है 1973 का जो भुट्टो का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें, जिसको अक्सर हम 1973 के आइन को पढ़ाते हैं और एक अक्सर मजाक भी चलता है कि 1973 के आइन के तनाजर में ये नहीं बनता ये बनता है। तो 1973 के आइन में एक अमेंडमेंट की गई है कि सूबे हेल्थ को भी देखेंगे और सूबे एजुकेशन का निजाम भी खुद तरतीब देंगे। अब इसके पीछे बदनीति थी या जो भी था, बदनीति मैं कहूंगा कि क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट जो थी उस वक्त उन्होंने अपने लोग भर्ती करने होते हैं, सूबाई लोग अप्लाइज करना होता है, बहुत सारा जिस तरह के इस मुल्क में जब चल रहा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती, जिसके लिए ये सारी करप्शन के जो रास्ते हैं वो हमवार होते हैं। तो इसलिए ये सूबों को दे दिया गया। अब जब एक चीज तय हो जाती है ना, तो पाकिस्तान आइन के मुताबिक इधर उधर हो नहीं सकता, पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक चलना है। आप अपनी जो अपनी हदूद से तजावज नहीं कर सकते। फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बेसिकली एसएनसी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, तो उस वजह से वो अपने जो जहां जहां फेडरल गवर्नमेंट का असर है, केपी में भी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के पीटीआई की है और पंजाब में वहां उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ सिंध में क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, बलोचिस्तान में भी मुख्तलिफ है, तो जहां जहां मतलब जो गवर्नमेंट पीटीआई की है वहां तो हो रहा है, तो जहां नहीं है वहां नहीं है, नहीं हो रहा। तो होप्स हो के मतलब कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए, तमाम जिस तरह ये कोविड में लॉकडाउन का कंसेंसस डेवलप होता रहा है, तो इसलिए इस तरह अगर एसएनसी पे भी कंसेंसस डेवलप हो जाए तमाम सूबों में जितने भी मतलब यूनिट्स हैं उनमें, तो ये फिर एसएनसी सब सूबों में जो है ना इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।